खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली पवित्र और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर बरकत मेराज रेमा असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान के रेमा चर्च कोट लखपत का पासबान हूँ और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप इस मैसेज से बरकत पाएंगे। खुदावंद मीडिया के नौजवानों को बरकत दे और रेमा असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान को बरकत दे ताकि वो इसी तरह मुख्तलिफ अनवानात पर मैसेज रिकॉर्ड करते रहें और आप उनको सुनते रहें और बाबरकत ठहरें। सो आइए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। आज मेरे मैसेज का उन्वान है यीशु को जानना ज़िंदगी है। नोइंग जीसस इज़ लाइफ। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 17वां बाब और उसकी पहली 4 आयत पढ़ूंगा आपके सामने। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि आए बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल ज़ाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की ज़िंदगी दे। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। आइए दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि तूने अपने बंदा को कलाम की खिदमत के लिए मखसूस किया। आज मैं तेरे कलाम की खिदमत करने को हैं। खुदाम तो अपना ज़ोर बाज़ु बढ़ा कर अपने बंदा को छूना, बरकत देना, होंठों की तकदीस करना और अपने कलाम के गहरे मुकाशफत और अमीक सच्चाइयाँ बयान करने का भारी फजल बख्श देना। आज का कलाम एक एक रूह बदन जान के लिए बाइस बरकत हो। तेरा हाथ एक एक रूह बदन जान पर बढ़ जाए। अपने बंदा को खुदाम पाक रूह की रहनुमाई में कलाम को बयान करने का भारी फजल बख्श दे ताकि ये कलाम ज़िंदगियों तक पहुँचे और ज़िंदगियाँ तेरे कलाम से सैर हों, आसूदा हों और बाबरकत बनकर दूसरों के लिए बरकत का बायस हों। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। जैसा कि मैंने यूहन्ना 17 बाब उसकी पहली 4 आयत पढ़ी हैं, यीशु ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची। अब खुदावंद की खिदमत का काम शुरू हो गया और वो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए इस दुनिया में आया ताकि जिसे तूने ऐ बाप भेजा है बेटे के तौर पर, वो अपना जलाल ज़ाहिर करे। यीशु अपना जलाल ज़ाहिर करने के लिए इस दुनिया में आया, इंसान बना और इंसान का रूप धार कर उसने बाप का जो टास्क उसने दिया था उसको पूरा किया और उसके जलाल को ज़ाहिर करने के लिए वो आया। लेकिन बनी नौ इंसान के लिए एक टास्क उसने रखा कि वो खुदाए वाहिद को और यीशु मसीह को जाने, क्योंकि कलाम में यही लिखा है कि उसे जानना ज़िंदगी है। जो कोई बेटे को जानता है वो ज़िंदगी रखता है और जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। कितनों ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर रखा है।
سب ہاتھ اٹھائیں۔ ایک معروف گیت ہے، یسو نو قبول کر زندگی تو پائیں گا، جے نہ کیتی توبہ سدھا دوزخاں جائیں گا۔ کتنے جانتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے ہماری خاطر مصلوب کیا گیا اور وہ ہمارا عوضی بنا؟ میرے اور آپ کے عیبوں کو، میرے اور آپ کے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو اس نے ہماری خاطر اٹھا لیا، اور وہ خدا کا برہ ہے جس پر دنیا جہان کے گناہ لادے گئے۔ اور یوحنا اصطباغی مسیح خداوند کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ عزیزو، مجھے اور آپ کو مسیح خداوند کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا، ہماری خاطر کانٹوں کا تاج پہنا، ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے وہ جو بے عیب گناہ سے مبرہ تھا گناہ بنا، اور ہماری خاطر اس نے پسلی میں بھالا کھایا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور اس کا خون بار بار ہماری شفا کے لیے بہایا گیا۔ ہاللیلویہ۔ اکثر ہم رٹے رٹائے مضمون جو ہیں وہ سناتے رہتے ہیں، لیکن پالوس رسول ہمیں کہتے ہیں کہ ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف بڑھیں۔ قبولیت، توبہ، اقرار اور بپتسمہ تو ہم نے لے لیا، اب پھر سے دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ کر چکے ہیں، اب ہمیں کمال کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا پیارا رسول نے یوحنا کی انجیل جو اس نے تحریر کی، اس کے 17ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس کے الفاظ قلم بند کرتا ہے کہ اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، تاکہ تیرا بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے ہر بشر پر اسے اختیار دیا ہے، اور ارض و سما کا کل اختیار یسوع کے پاس ہے۔ وہ مالک کل ہے، وہ خالق کل ہے۔ تو نے اسے بہت سربلند کیا ہے، اور اسے وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ ہر ایک زبان یسوع کا اقرار کرے کہ وہ خداوند ہے۔ یسوع نام میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے۔ جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں، بیماری میں، کمزوری میں، یسوع کی قدرت ان کے اندر جانا شروع ہو گئی ہے۔ گناہوں کی معافی مل چکی ہے، کیونکہ وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان کو اولاد کی برکت مل جائے گی۔ جو کڈنی کے عارضہ میں مبتلا ہیں ان کو شفا مل جائے گی، اور معجزات وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یسوع صاحب کرامات ہے، یسوع معجزات کا خدا ہے۔ اسی نام پر ہماری گردنیں تن سے جدا ہو جاتی ہیں، اسی نام سے چرچز میں بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، اسی نام کے خلاف چرچز جلائے جاتے ہیں،
اور ہماری بہو بیٹیوں کی عزت پامال کی جاتی ہے۔ اسی نام کی خاطر بڑے بڑے دفاتر سے ہمیں اعلیٰ جاب میسر نہیں ہوتی۔ قومیں، عدالتیں، دکھ، درد، ظلم اور ستم اور تنگی اور کال، کون ہمیں یسوع کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ وہ نام یسوع نام ہے اور اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ سب بلند آواز سے پکاریں، یسوع نام زندگی کا جام۔ یسوع نام ہمیشہ کی زندگی، کثرت کی زندگی رکھتا ہے۔ دو باتیں اس ضمن میں کہوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا دیکھتا ہے، وہ چھوتا ہے اور وہ ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ He is omni God۔ داؤد بادشاہ اس کے حق میں کہتا ہے زبور 139 میں، اگر میں آسمان پر چلا جاؤں تو وہاں بھی تو ہی ہے، اگر میں پاتال میں چھپ کر اپنا بسترا بچھاؤں تو وہاں بھی تو موجود ہے۔ تیری قدرت ہر جگہ ہر وقت موجود رہتی ہے۔ تیری قدرت، تیرا اختیار ہر بشر پر، کائنات پر اور تمام جانداروں پر رہتا ہے۔ تو اختیار کل ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے۔ سب کچھ تیرے وسیلہ سے خلق ہوا ہے۔ الوہیت کی ساری معموری یسوع مسیح میں سکونت کرتی ہے۔ تو ہمارا بنانے والا یہوہ خدا ہے۔ تو ساری کائنات کا خدا ہے، ساری دنیا کی فکر رکھتا ہے، اور تو نے خوب کہا ہے کہ تو اپنی تمام فکریں مجھ پر اٹھ ڈال دے، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ان سب کی حاجتیں، ان سب کی ضرورتیں تو بر وقت مہیا کرتا ہے، اور تو اپنی مٹھی کو کھول کر ہر جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ صرف انسان ہی کی ضرورتوں کا تو خیال نہیں رکھتا، بلکہ پرند چرند درندوں کی بھی ضرورت کو تو بر وقت پورا کرتا ہے۔ تو کسی کا طرفدار نہیں، وہ میرا اور آپ کا، کسی قوم، کسی قبیلے یا کسی امت کا ہی خدا نہیں، بلکہ وہ نیکوں اور بدوں پر یکساں سورج کی طرح چمکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے گھر میں تو بادل ہوں اور پڑوس میں بڑی تیز کی دھوپ ہو، ایسا نہیں، بلکہ وہ یکساں سلوک کرتا ہے اور ہر ایک کا خیال رکھتا ہے۔ وہ ہر متنفس کا خدا ہے۔ زبور 150 اور کی 6 آیت میں لکھا ہے، ہر متنفس خدا کی حمد کرے۔ جب شیر، گیدڑ، کوے، چرند پرند آسمان کی طرف منہ اٹھا کر خدا سے مانگتے ہیں تو خدا انہیں بر وقت مہیا کرتا ہے۔ بے شک وہ خدا ہمارا خدا ہے، ہمارا اکیلوں کا ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کا خدا ہے۔ یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ محبت اس نے پوری دنیا سے رکھی، آدھی دنیا سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے۔ اور پھر جو کوئی اس میں مرد و زن، تذکیر و تانیث کا کوئی چکر نہیں، جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، کیونکہ یسوع اپنے اندر ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ بے شک وہ تجھ خدائے واحد کو جاننے کے ساتھ ساتھ یسوع کو بھی جانے،
تاکہ ہمیشہ کی زندگی، کثرت کی زندگی کے وارث بنیں، کیونکہ یسوع مسیح کو جاننے سے ہی زندگی ملتی ہے، اور یسوع مسیح ہی کثرت کی زندگی کا منبع ہے۔ کثرت کی زندگی یہ ہے کہ ہم یسوع کو گہرے طور پر جانیں۔ ہم یسوع کو گہرے طور پر نہیں جانتے، فقط ہم نے اندھے فقیر برطلمائی کی طرح سن رکھا ہوتا ہے کہ یسوع اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ بینا کرتا ہے، یسوع بیماروں کو چنگا کرتا ہے، وہ شفا سے ہمکنار کرتا ہے، یسوع مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ زندگی سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہ کام تو نبی بھی کرتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے 4 دن کے مردے لازر کو قبر میں سے پکارا، اے لازر باہر آ جا، تو وہ کفن سمیت باہر آیا اور زندہ اپنے قدموں پر چل کر آیا، تو فقیوں اور فریسیوں نے کہا کہ ایک اور نبی برپا ہو چکا ہے۔ ہمارا ایمان ہے جب خداوند یسوع مسیح اندھوں کو آنکھیں، مردوں کو زندگی دے سکتا ہے، تو عزیزو، اگر یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو کر زندگیاں شفا پا جاتی ہیں، تو اس کے جسم کو جب چھوئیں گے تو کیا کچھ نہ ہوگا۔ جس جوتے کو میرا آقا، میرا بادشاہ، میرا یسوع پہنتا ہوگا، اگر کوئی اسے چھو لے گا تو وہ اچھا ہو جائے گا، وہ چنگا ہو جائے گا، کیونکہ ارض و سما کا کل اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے۔ شفا کا، کثرت کی زندگی کا وہ سرچشمہ ہے۔ میرا آقا جس جنازے پر جاتا ہوگا، وہ جنازہ ہی نہیں پڑھا جاتا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ یسوع آ جاتا ہے، وہاں پہ زندگی آ جاتی ہے، اور وہ مردہ جس کا جنازہ پڑھے جانے کو ہے وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے کوئی جنازہ نہیں پڑھا۔ ہاللویہ! وہ زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ ہے۔ ہم اس کی قدرت کو جانتے ہیں۔ وہ زندگی کا سوتا ہے، وہ زندگی کا سرچشمہ ہے۔ بیمار اس سے چھو جائیں تو شفا پا جاتے ہیں۔ یہ اس کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے، اور اس کی قدرت بیان سے باہر ہے۔ یسوع نے کہا، ارض و سما کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آخری بات کروں گا، جس گھر میں یسوع آ جاتا ہے اس گھر میں نجات آ جاتی ہے۔ جب مسئول لینے والوں کا سربراہ زکئی گولر کے درخت پر چڑھ گیا تو خداوند نے اس سے کہا کہ مجھے آج تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ خداوند جب اس کے گھر میں آیا تو زکئی نے پکار کر کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ شمعون بزرگ جب یسوع 8 دن کا تھا، پاک روح کی رہنمائی میں ہیکل میں آیا، جب اس کے پیرنٹ اسے ہیکل میں لے کے گئے تاکہ وہ مخصوص ہو سکے، کیونکہ ہر ایک پلوٹا مخصوصیت کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو شمعون بزرگ نے یسوع کو گود میں لیا اور کہا، میں نے تیری نجات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب تو اپنے خادم کو رخصت کر، کیونکہ اس کے حق میں لکھا تھا، جب تک تو نجات کو دیکھ نہ لے گا تو موت کا مزہ ہرگز نہ چکھے گا۔ یہاں یسوع کا قدم پڑ جاتا ہے، وہاں پہ زندگی آ جاتی ہے۔ اس کے چہرے کی جھلک دیکھ کر بیمار زندگی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ وہ آفتاب صداقت ہے اور اس کی کرنوں سے شفا ملتی ہے۔ جب ایک مفلوج کو مسیح خدا کے پاس لے کے آئے
تو یسوع نے جب اس سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو فقی فریسیوں اور بھیڑ نے کہا یہ کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ سوائے خدا کے کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ مسیح خدا جو بصیرت رکھتا ہے، آل نوئنگ گاڈ ہے، اس نے جب ان کے خیالات کو جانا تو کہا آسان کیا ہے، گناہ معاف کرنا یا یہ کہنا کہ بیٹا اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا؟ اس لیے کہ تم جانو، یسوع نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ ابن آدم زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ہمیں جب وہ ایک ڈاکو سے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو ڈاکو لازم فردوس میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ خود مہر کرتا ہے، خدائے واحد کو جانیں جو ہمارا آقا ہے، ہمارا بادشاہ ہے، اس کو قریب سے جانیں۔ وہ ہمیں قریب سے جانتا ہے، اور اس نے ہماری صورت کو اپنی ہتھیلیوں پر کندہ کر رکھا ہے۔ جب ایک خاتون کو یسوع کے پاس آئے کہ استاد اس نے گناہ کیا ہے، یہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، تو اس کو سنسار کرنے کے لیے لائے، تو بھیڑ کو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اسے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو عزیزو، ساری بھیڑ ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہو گئی، اور آخر کار خدا یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا کہ میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا، آگے کو گناہ نہ کرنا، سلامت چلی جا۔ خداوند ہمارے عیبوں کے ساتھ، ہمارے گناہوں کے ساتھ، ہماری خطاؤں کے ساتھ ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں گلے لگاتا ہے۔ اگر ہمارے بدن میں بیماری ہے، کمزوری ہے، تو وہ بھی خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہے۔ جب پالوس رسول نے دعا کی کہ خداوند یہ کانٹا مجھ سے ہٹ جائے، تو خداوند نے کوئی جواب نہیں دیا، اور آخر کار خداوند نے جواب دیا کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے۔ یسوع ہی اختیار کل ہے، وہی شفا کا منبع ہے، وہی کثرت کی زندگی رکھتا ہے۔ وہ کثرت کی زندگی صرف اور صرف اسے قبول کرنے سے حاصل ہوتی ہے، کثرت کی زندگی اسے جاننے سے حاصل ہوتی ہے۔ کہ اگر کسی نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو عزیزو اب وقت ہے اسے اپنا آقا، اپنا بادشاہ، اپنا خداوند مانے اور زندگی سے ہمکنار ہوں۔ وہ زندگی کا سرچشمہ ہے، وہ کثرت کی زندگی رکھتا ہے، اور کثرت کی زندگی صرف اور صرف اس کو جاننے سے ملتی ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے کہ ہم یسوع کو گہرے طور پر جانیں، اور اسے جاننا زندگی ہے عزیزو۔ سو یسوع کو جانیں، اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھائے اور ہماری خاطر انسان بنا تاکہ ہمیں نجات سے ہمکنار کرے۔ یسوع کو جانیں اور زندگی سے ہمکنار ہوں، یسوع کو جانیں اور زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔